रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मुस्वी प्रोग्राम करबला और असर हाजिर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज 9 सफर है, 17 सितंबर है और जुमे का रोज है। परवरदिगार की बारगाह में दुआ गो भी हूँ और पुरुमीद भी हूँ कि पूरी दुनिया में आप जहाँ कहीं भी होंगे सफ़े में मोहम्मद वाले मोहम्मद अलैहिस्सलाम के खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, आपको हमारे प्रोग्राम के फॉर्मेट के में हमारा मौजू आले रसूल, करबला, कूफा और कूफे से शाम, इसके ऊपर मुस्तकिल जो है गुफ्तगू हो रही है। हमने ये मौजू रखा इसलिए है कि करबला से लेके कूफे और कूफे से जितनी मनाजिल शाम तक की हैं, तमाम मनातिक के ऊपर, तमाम उन उन एक एक जगहों के ऊपर जहाँ से अहले बैत अलैहिस्सलाम के कारवान को लेकर गुजारा गया है, जहाँ जहाँ पर जुल्म हुए, जहाँ जहाँ पर जो कुछ आज तक निशानियां उसकी बाकी हैं, उनको तारीखी एतबार से आपकी खिदमत आलिया में अपडेट किया जा रहा है। अब मुरूद शाम का मरहला है। शाम में जो है वो इन तारीखों में काफिला जो है वो दाखिल हो चुका था और यजीद के दरबार में खुतबात की वजह से जो है वो अहले शाम के ऊपर से हिजाबात जो पड़े हुए थे वो हट गए थे और लोगों को पता चल गया था कि यजीद ने ये जो काम अंजाम दिया है, जो उसके स्याह करतूत हैं वो क्या है और हमसे क्या कहा था और क्या किन लोगों को जो है वो कत्ल किया है। इसके ऊपर जो है वो तमाम उसके जो खुतबों के बाद जो तासुरात पैदा होने शुरू हुए हैं, जिसकी एक बेदारी की लहर आई, इन तमाम चीजों के ऊपर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं हिंदुस्तान से अल्लामा सैयद कल्बे अब्बास रिजवी साहब, और अभी कुछ देर में ज्वाइन कर लेंगे डॉक्टर अल्लामा सखावत हुसैन सिंधाली साहब मिका से। अपने दोनों मेहमानान गिरामी की खिदमत में सलाम भी अर्ज करेंगे और सैयद शोहदा का पुरसा भी पेश करेंगे। अलैकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाह व बरकातुह। जज़ाकल्लाह अज़्ज़मल्लाहु लकुम जज़ाकल्लाह इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह सलाम जज़ाकल्लाह सलाम अलैकुम डॉक्टर साहब। अलैकुम सलाम। जज़ाकल्लाह क़िबला जज़ाकल्लाह 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 क़िबला। डॉक्टर सखावत हुसैन सिंधाली साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज करते हैं क्योंकि तारीखी एतबार से प्रोग्राम को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है। और जिस तरह से अभी हमने बात कही कि एक ही तारीख के एतबार से हम आगे बढ़ रहे हैं कि किस दिन काफिला कहाँ था और क्या मामलात हुए और उस दिन क्या कुछ जो है वो तारीख ने कलमबंद किया, इन तमाम चीजों को अपडेट किया जा रहा है। तो सिंधाली साहब, ये बताइए क़िबला के अगर खुतबे जो है वो अगर देखे जाए तारीखी एतबार से जमा किए जाए तो जनाब ज़ैनब कुबरा सलामुल्लाह अलैहा ने कुल कितने खुतबात दिए हैं? बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अकीला बनी हाशिम बतलतो फिर दिल खातून सैयदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के जो खुतबात हैं वो शाम या कूफा में महदूद नहीं है। करबलाए मुअल्ला में बीबी के खुतबात मौजूद हैं। शब आशूर से कि वुरूद करबला से फिर जब उठाए गए हैं तब से फिर खुद मुखदरात इसमत व तहारत के साथ जो आपकी गुफ्तगू है वो खुद खुतबात पर शरीक व शामिल है। फिर सैयद शुहदा के साथ जो अपनी माँ की वसीयत का तज़किरा है। इसी तरीके से जब बीबी लाश पे पहुंची हैं तो बीबी का 3 जुमलों का इरशाद फरमाना अंता, ये खुद एक खुतबा है। और फिर सल्लल्लाहु अलैहि मलिकुस्समा हाजा हुसैन दिमा, ये जुमले। फिर अल्लाहुम्मा तक़ब्बल मिन्ना हाज़ल कुर्बान, ये जो सब खुतबात सैयदा ज़ैनब हैं। फिर कूफा के बाजार में खुतबात हैं। फिर रास्ते में जो 36 शहर हैं, 36 शहरों में शहजादी ने हर मोड़ हर चौक पर जब इन मलाईन ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शान में गुस्ताखी और जसारत की है तो शहजादी ने बाकायदा बताया है कि हम कौन हैं और ये जालिम कौन है। फिर खुद हलब में जो मशहद रासुल हुसैन है वहाँ पर जब क्रिश्चियन औरतें मिली हैं उनके सामने बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के खुतबात हैं जिनको फाजिल मुआसिर अल्लामा शेख इब्राहीम हलबी ने अपनी किताब के अंदर बाकायदा नकल किया है। फिर हलब शहर के लोग जब इकट्ठे हुए हैं, शहर हिम्स या हुम्मस जो आजकल हुम्मस कहलाता है, वहाँ पर जब लोग इकट्ठे हुए हैं वहाँ पर भी खुतबात हैं। और फिर जब बाजार में
بازار سے باہر بھی خطبات ہیں، جب بازار کے اندر لوگوں نے پتھر مارے ہیں اور لوگوں نے اللہ امام حسین علیہ السلام کو باغی کہا ہے، تماشبینوں نے، وہاں پر بھی بی بی کے خطبات ہیں۔ کچھ خطبات وہ ہیں جو امام سجاد علیہ السلام کو ڈھارس دینے کے لیے ارشاد فرمائے، کچھ وہ ہیں جو مخدرات عصمت و طہارت کو ڈھارس بندھوانے کے لیے ارشاد فرمائے۔ پھر جب باب الساعات میں 3 گھنٹے دے رہے ہیں، وہاں پر جناب زینب کے خطبات موجود ہیں۔ پھر جب ورود دربار یزید ہوا ہے تو خود یزید کے دربار میں بی بی نے خطبات ارشاد فرمائے ہیں، کبھی یزید کو مخاطب کر کے اور کبھی اللہ مجمع کو خطاب کر کے۔ تو مخاطب کریں۔ خطبات بہت زیادہ ہے۔ ان خطبات کو اگر اکٹھا کیا جائے تو بلاغت زینبیہ پر ایک ضخیم کتاب ہے جو مدینہ تک کے خطبات ہیں، یعنی مدینہ پہنچنے کے بعد کے خطبات، خود کربلا میں آ کر جو کربلا والوں سے خطاب کیا ہے، قبور مطہرہ پر جو خطاب کیا ہے، جو جابر کو دعا دی ہے، یہ سارے خطبات وہ ہیں۔ راستے میں بھی جب کوئی خیریت پوچھتا تو بی بی زینب جو حزین انداز میں اپنے بھائی اور اپنے پیاروں کی شہادت کا بتاتی، یہ سارے کے سارے خطبات ہیں جن کو اکٹھا کیا جائے تو ایک بہت بڑی ضخیم دائرۃ المعارف زینبیہ کے کتاب بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ قبلہ، سبحان اللہ۔ بہت ہی جو ہے وہ ایک احسن انداز میں آپ نے تمام چیزوں کو ایک تاریخی حوالہ جات کے ساتھ جو ہے وہ ذکر کیا کہ ہم چند یہ خطبوں کا عموماً ذکر زیادہ ہوتا ہے، کوفے کا خطبہ اور دربار شام کا خطبہ، مگر آپ نے تاریخ کے اوراق کو جو ہے وہ اس کو ایک نچوڑ اس کا جو ہے وہ پیش کیا کہ کس قدر جو ہے وہ خطبات ہیں، جگہ جگہ پہ جو ہے وہ جو حسینیت کا جو پیغام ہے اس کو آپ کس طرح سے پہنچاتی ہوئی گئی ہیں۔ تھوڑا سے گفتگو کو ناظرین جو ہے وہ آگے بڑھائیں گے اور جناب اللہ مسیح قلبی عباس صاحب کی طرف تیزی کے ساتھ بڑھیں گے کہ قبلہ امام زین العابدین علیہ السلام کے خطبوں کے اوپر کل بھی اور پرسوں بھی آپ کے ساتھ جو ہے وہ گفتگو کا سلسلہ جو ہے وہ جاری و ساری رہا ہمارا۔ امام زین العابدین السلام کا جو خطبہ دربار یزید میں دیا گیا ہے، اس خطبے کی آپ شرح فرما رہے تھے، تو تبرکن ان الفاظ کو اور کچھ جملات کا اضافہ آج فرمائیے قبلہ۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حاضرین، ناظرین، مشارکین، مشترکین، مشاہدین، مستمعین، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعظم اللہ جزاک لکم اللہ۔ الاجر انشاءاللہ۔ ماجورین، خدا آپ سب کو سلامت رکھے، عظیم ترین عبادات کو قبول فرمائے۔ یقیناً ما سبق گفتگو جو آپ حضرات کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کر رہے تھے وہ خطبات حضرت زینب سلام اللہ علیہا، اور آج اس عظیم شخصیت پر بات کریں گے جس کو امام زین العابدین علیہ السلام کہتے ہیں کہ دنیائے بشریت جس عظیم شخصیت کے تعارف سے قاصر ہے، جس نے بشر کو، عبد کو، ساجد کو، مرزوق کو رازق سے رابطہ کرنے کا سلیقہ اور طریقہ سکھایا، یا یوں کہہ دوں کہ زمین کربلا پر اس شخصیت کو مصلحتاً پروردگار عالم نے بیمار کیا، ورنہ معصوم یا امام کو ایسی غذا نہیں کھاتا کہ جس کی بنیاد پر وہ بیمار ہو جائے۔ تو وہ ایک الگ بحث ہے، الگ نقاش ہے کہ تاکہ طاقت ہو جائیں کچھ مسائل، جیسے امام حسین کی ایک صدا تھی حل من ناصرین ینصرنا۔ اس کے بعد کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام تک جانا، میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں جناب حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی مکمل شجاعت، بصالت، ہمت، جرأت، طاقت موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دربار طاغی میں، ظالم کے دربار میں جب امام سجاد علیہ السلام پہنچے ہیں تو اس وقت بھی ظاہر ہے کہ توقع خبردار عجیب سی کیفیت ہے امام زین العابدین کی۔ دنیائے طغات و بغات و حاسدین و منکرین و جاہلین و قاتلین اور آل بنی امیہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ شخص قیدی ہے اور مسجون ہے، یہ گفتگو نہیں کر سکتا۔ امام زین العابدین علیہ السلام نے جب خطاب کرنے کا ارادہ کیا، میں خطبات کے الفاظ پیش کروں گا مگر ایک ایک لفظ پر ناظرین سے گزارش کروں گا توجہ دیں۔ جب آپ کبھی جامع اموی تشریف لے جائیں، دربار یزید تشریف لے جائیں، تو داخلی حصے میں وہ جگہ، وہ مقام آج بھی موجود ہے جہاں سے امام سجاد علیہ السلام نے خطاب کیا تھا۔
وقت زیادہ نہ لیتے ہوئے امام سجاد علیہ السلام نے جب حالات کو محسوس کیا کہ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ یہاں پر گفتگو کی جائے، کلام کیا جائے، تو امام سجاد علیہ السلام قال الامام علی بن الحسین یا یزید. اب آپ یہاں سے ایک لفظ پر غور کیجئے. امام سجاد علیہ السلام نے پروردگار کی حمد و ثنا کی، اور اس کے بعد جب خطاب کیا تو ایسے طاغی اور مجرم و دہشت گرد اور تخت پہ بیٹھے ہوئے شہنشاہ کو جب خطاب کیا، جو وقت کا مجرم تھا، ظالم تھا، دہشت گرد تھا، ٹیررسٹ تھا، اس کو جب خطاب کیا تو تمام کمانڈر، رائٹر، رپورٹر اور تمام افراد و جالسین و جلساء جسے سیدی و مولائی کہہ رہے تھے، مگر ایک قیدی نے ڈائریکٹ خطاب کیا، یا یزید. علی کی بیٹی نے کہا یبنت طلقاء، آزاد کردہ غلام زادوں کا بیٹا. امام سجاد فرماتے ہیں یا یزید. لفظ یا یزید ہی نے یزید کو بالکل آپ سمجھ لیجئے کہ مجروح کر دیا اور اس کے پڑے ہوئے نقاب کو ہٹا دیا. یعنی یہ عرب کے لیے بہت توہین تھی. وہاں پر کبھی بھی ابا کر کے خطاب کرتے ہیں، احترام سے نام نہیں لیا جاتا، مگر نام لے کر امام نے ڈائریکٹ خطاب جب کیا یا یزید، یعنی اس کی ذلت کا اعلان کیا. اس کے بعد امام نے کہا کہ میں اس ممبر پر جانا چاہتا، اسعد هذه الاعواد الممبر فاتکلم بکلمات للہ فیہن رضا ولہؤلاء الجلساء فیہن اجر وثواب. امام زین العابدین علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اس پر جا کر کچھ بیان دینا چاہتا ہوں. امام نے ممبر کا لفظ استعمال نہیں کیا، غور فرمایا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ جس میں رضائے پروردگار، کلمات یعنی بے کلمات للہ، میں ایسے خطاب کروں گا جس میں اللہ کے لیے کلمات، یعنی ایسی گفتگو کروں گا کہ جس میں مشیت خدا شامل ہے. غور کیجئے گا لفظوں پر مولا کے. اور یہ افراد جو یہاں موجود ہیں ان کے لیے اجر و ثواب ہے، یعنی میرے کلام سے، بیان سے، خطاب سے، خطبے سے ان کو اجر و ثواب ملے گا. اس کے بعد امام زین العابدین علیہ السلام فقال الناس، جب امام نے یہ کہا کہ میں خطبہ دینا چاہتا ہوں تو یزید طاغی گھبرا گیا. اب وہ گھبرا گیا. اب جو کراؤڈ بیٹھا ہوا تھا، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے، جو جلساء تھے، جو افراد تھے، جو عسکر و لشکر و فوج اس کے افراد تھے، وہ کہتے ہیں کہ ان کو اجازت دے دیجئے. یعنی یزید ملعون سے کہتے ہیں اجازت دے دیں، اس کو خطاب کریں. یہ کیا خطاب کریں گے؟ اب آپ دیکھیے آواز آئی مجمع کی، اذن لہو فلیصعد المنبر، اجازت دیجیے. ظاہر ہے کہ وہ طغات اور بغات اور جلساء اسے ممبر کہہ رہے تھے، مگر مولا نے ممبر کا لفظ استعمال نہیں کیا. اجازت دیجیے. نسمع منہ شیئا، ہم دیکھیں تو صحیح یہ قیدی بولے گا کیا. غور کیجئے گا، ہم دیکھیں تو صحیح یہ قیدی کیا کلام کرے گا. فقال یزید اللعین ان صعد لم ينزل، اگر یہ سوار ہو گئے، اگر یہ ممبر پہ چلے گئے، یہ پھر ممبر سے اتریں گے نہیں. پتہ یہ مملکت علم و خرد کے یہ شہزادے ہیں، یہ سرچشمہ علم ان کے سینے سے پھوٹتا ہے. مولائے متقیان نے نہج بلاغہ میں کہا تھا ینحدر عن السیل ولا یرقى الی الطیر، علوم کے سرچشمے اور سمندر ہمارے کلیجے سے نکلتے ہیں. یزید ملعون سمجھ رہا ہے، بنی امیہ کا یہ نجس لہو سمجھ رہا ہے ان صعد لم ينزل الا بفضیحتی و بفضیحت آل ابی سفیان. یہ آپ دیکھیں دربار میں یزید تمام افراد یہ جملہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ ممبر پر چلے گئے تو پھر نہیں اتریں گے. ظاہر ہے ان کو بولنے کے لیے ان کے پاس نہ الفاظ کی کمی ہے نہ علم کی. یہ اگر ممبر پہ گئے تو یہ ہماری فضیحت کر دیں گے. فضیحت آپ سمجھ رہے ہیں، یعنی مجمع میں ہمیں ذلیل کر دیں گے. ہم جو دلدل ضلالت میں پڑے ہوئے ہیں، ہم وہ دنیا کے سامنے اسے کھول دیں گے. اور اہل ابی سفیان کے لیے بھی لفظوں پر آپ غور کریں کہ یزید خود یہ کہہ رہا ہے کہ اگر یہ چلے گئے اور انہوں نے خطاب کیا تو ہماری بھی رسوائی ہوگی اسی دربار میں، اور ہمارے آبا و اجداد کی بھی رسوائی ہوگی. یعنی یزید اس بات کا خود اعلان کر رہا ہے کہ ہم بھی ذلیل ہیں، ہمارا باپ بھی ذلیل تھا، اور ہمارے آبا و اجداد سب ذلیل تھے. لہذا اگر یہ ممبر پر گئے تو ہماری فضیحت کا یہ اعلان کر دیں گے. جی فرمائیں، کچھ کہہ رہے تھے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تھوڑا سا قبلہ کی جانب سے ہو کر پھر آپ کی خدمت میں آتا ہوں تاکہ جو ہے وہ انٹریکٹ بھی رہے. اور قبلہ کو قبلہ آپ نے جس وقت ابھی جناب زینب سلام اللہ علیہ کے کل تمام خطبات کا ذکر فرمایا، تو اسی طرح سے امام سجاد علیہ السلام کے حوالے سے بھی ہم سوال کریں گے آپ کی خدمت میں کہ ان کے کل کتنے خطبات ہیں. عموماً کوفے کا خطبہ اور شام کے خطبے کا زیادہ ذکر ہوتا ہے. تاریخ نے کل کتنے خطبات کو لکھا ہے؟ سندرالی صاحب، جی ہاں، بسم اللہ.
جناب علامہ فرما رہے تھے، اللہ ان کی بھی زندگی دراز کرے اور آپ کی اور تمام ناظرین و ناظرات۔ جہاں تک امام جاد علیہ السلام جو آدم آل محمد نوح اہل بیت ذو صفنات زین العابدین سید الصابرین سید الساجدین ساجد عابد امام راوی کربلا امام ہیں، جہاں تک ان کی فصاحت و بلاغت کا تعلق ہے اس ضمن میں کچھ کتب لکھی گئی ہیں، جیسے ایک کتاب لکھی گئی ہے فصاحت الامام علی بن الحسین، ہر علی امام بن کی الحسین۔ فصاحت پر عربی میں جی ہاں کتابیں لکھی گئی ہیں۔ یہ فصاحت الامام علی بن الحسین کی کتاب ہے، فصاحت الامام علی بن الحسین سلام اللہ علیہ۔ اس میں کافی خطبات کا تذکرہ ہے، جیسے مثلا عموماً جو خطبے مشہور ہیں وہ کوفہ کے بازار کا خطبہ ہے، یا کوفہ کے دربار کا خطبہ ہے، یا پھر دو خطبے جو شام کے مشہور و معروف ہیں، جن میں ایک خطبہ وہ تھا جب یزید نے پوچھا کہ اس جنگ میں کون جیتا، تو آپ نے فرمایا کہ جب تمہارا مؤذن ابھی اذان کہے گا، اس پہ جب نام آئے گا جی رسول کا، تو اس وقت پوچھا کہ یہ بتا کہ یہ تیرے نانا کا نام ہے یا ہمارے نانا کا نام ہے۔ تو اس جنگ میں کربلا میں وہ جیتا جس کے نانا کا نام تا قیامت اذان میں گونجتا رہے گا۔ رہے گا۔ جیسے ابھی علامہ کہ سرکار امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ جرت اور بی بی زینب کی یہ جرت کہ ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، مجبور ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، مینٹلی اللہ ٹارچر کیا، مگر اس کے بعد زینب سلام اللہ علیہ کا اس لہجے میں خطبے دینا، جیسے لکھا گیا ہے فقامت زینب بنت علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ فقالت الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی رسولہ وآلہ اجمعین صدق اللہ سبحانہ وتعالی کہ یقول ثم کان عاقبت الذین اساءوا السوء ان کذبوا بآیات اللہ وکانوا بها یستہزئون۔ ظالم کو یہ کہنا کہ وہ کاذب بھی ہے، مکذب بھی ہے، مستہزئ دین بھی ہے، جیسا ابھی فرما رہے تھے جناب قبلہ محترم کہ بی بی زینب نے کہا، ابن الطلقاء بی بی زینب نے ابتدا جو کی ہے وہ یوں کی ہے ازننت یا یزید حیث اخذت علینا اقطار الارض و آفاق السماء فاصبحنا نساق کما تساق الاسراء ان بنا حوانا علیہ وبک علیہ کرامتا۔ تو اے یزید یہ تصور کر رہا ہے بزام خود کہ ہمیں قید بنا کے تو نے اپنے لیے عزت کمائی اور ہمارے لیے اہانت کا سبب بنا، وَأَنَّ ذَلِكَ لِعِظَمِ خَطَرِكَ عِنْدَهُ فَسَمَخْتَ بِأَنفِكَ، تیری ناک رگڑی گئی ہے، وَنَظَرْتَ فِي اطفِكَ، تو سمجھ رہا ہے تیری ناک اونچی ہوئی ہے، جزلان مسرورا حیث رأیت الدنیا لکا مستوفقہ والامور متسقہ فحین صفا لکا ملکنا سلطاننا فمہلا مہلا۔ تھوڑے صبر کر، انسیت قول اللہ تعالی ولا يحسبن الذين خير لهم انما نملي لهم ليزدادوا اثما ولهم عذاب مهين۔ یہ بھرے دربار میں کہنا کہ تو تھوڑا صبر کر، تجھے بہت جلد عذاب مہین ملے گا، اور پھر یہ کہنا امن العدل یا ابن الطلقاء تحذیروں کا حرائروں کا و اماؤں کا و سوقوں کا و بنات رسول اللہ سبایا حتک ابدیت وجوہہن۔ یہاں سے میں ایک بات جو عرض کرنا چاہتا ہوں، بی بی زینب کو کتنا خیال، آج لوگ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ان کے چہرے نہیں کھلے تھے اور ان کے سطر نہیں گئے تھے۔ بی بی یہ کھلے الفاظ میں آج کا جواب دے رہی ہے کہ ہم قیدی بنائے گئے، ہتک تھا سطورہن، تو نے مخدرات عصمت کی سطور کو، پردوں کی ہتک کی، و ابدیت وجوہہن، اور تو نے ظاہر کر دیا ان کے چہروں۔ یہ جو آج مصلحت پسند کہتے ہیں یزید کے جرائم پر پردہ ڈالنے کے لیے، ہمارے اپنے لوگ بھی کہتے ہیں کہ نہیں ان کے تو مقنع موجود تھے، تو چہرے تو تبھی ظاہر ہوتے ہیں کہ جب مقنع بھی چھین لیے جائیں،
اور امام زمانہ کیوں یہ کہتے ہیں میرا ان امات پہ سلام ہو کہ جن کے سر کھل گئے تھے اور جن کے چہرے کھل اللہ گئے اکبر. تھے. تہدو اعدا من بلد الی بلد، تو توہین کر رہا ہے، ایک شہر سے دوسرے شہر گھما پھرا کے لے جا رہا ہے. یہ الفاظ بتاتے ہیں بی بی زینب سلام اللہ علیہا کے. اور پھر بی بی نے جو اللہ اینڈ کیا ہے، ابتدا کی ہے حمد خدا سے اور اینڈ کیا ہے بی بی نے، وہاں پر بھی بی بی اینڈ میں یہی فرماتی ہے انہ رحیم ودود وحسبنا اللہ ونعم الوکیل. نعم ابتدا میں الوکیل. انتہا فرما کر بی بی زینب نے ایک میسیج دے دیا ہے کہ ہم بھی اپنی صحیح. مجالس محافل، اپنی عزاداریوں کا آغاز بھی اللہ کے نام سے کریں اور اختتام بھی اللہ کے نام سے کریں. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. تھوڑا سا گفتگو کو مزید تھوڑا سا اور پھیلاتے ہیں اور دیکھتے ہیں، کیونکہ تاریخ میں یقیناً وہ تمام شدائد، وہ مصائب، وہ تمام فیلنگز یقیناً تاریخ بھی لکھنے سے قاصر ہے. کیونکہ ہر جو چوراہے پر، ہر موڑ پہ، ہر جگہ جو ہے وہ مختلف شخصیات کے ساتھ جو رودات جو ایک ظلم کی روا جاری تھی، اس کو یقیناً تمام چیزوں کو تاریخ نہیں لکھ سکتی، مگر جتنا کچھ لکھا ہے وہی اتنا ہے کہ اگر وہ آگے ڈیلیور کیا جائے تو جو نام نہاد یزید کے وکیل بنے گھوم رہے ہیں وہ ان کو اپنا منہ دکھانا جو ہے وہ بننا پڑے. تمام مسلمانوں کو معلوم ہونا چاہیے جو شافع محشر ہیں، جو جوانان جنت کے سردار ہیں، ان کے سروں کو کشا بکشا پھرایا گیا اور عصمت طہارت کو جو ہے وہ خاندان کو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، ان کی صاحبزادیوں کو کس طرح سے دیار کو دیار جو ہے وہ بغیر مخمہ و چادر کے لے گئے. تمام چیزوں کو جو تاریخی حیثیت ہے اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ وہ سب معلوم ہونا چاہیے. قبلہ جو خطبے کی شرح فرما رہے تھے ان میں مزید تبرکن جو امام کے جملات ہیں ان کا اضافہ فرمائے، قبلہ ان کو بیان فرمائیے. جزاکم اللہ. یقیناً بہترین گفتگو ہمارے عظیم الشان عالم دین اور ماشاءاللہ عظیم شخصیت کہ جن کے کلام سے ہم استنارہ کر رہے تھے. پروردگار ان کا سایہ امت اسلامیہ پر باقی رکھے. بہترین محقق ہیں اور مدبر بھی ہیں، بہترین مدرس ہیں، عالم دین ہیں. یقیناً ہمارے پاس خوش نصیبی ہے کہ اس دور میں بھی عظیم ترین افراد ہمارے پاس موجود ہیں. خدا سب کو سلامت رکھے. راوی کہتا ہے کہ ایک مرتبہ فقال یزید، میں عرض کر رہا تھا آپ کی خدمت پہ، ناظرین عرض کریں گے، آپ کال لے لیں تو میں کنٹینیو کر لوں. جی بسم اللہ. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. علیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن. جی مولا علی مدد. کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ لوگ؟ جی میں گجرات سے کرتی رہی ہوں، غریب بندہ، گاڑی نوکر، میں گاڑی جتنا بھی گاڑی خاص بھی میں نوکر ہوں. میرے تیاں اپنے کاروبار بچے دیا اللہ بچے تیرے تو میرا نکا بچہ اللہ میں بچہ گئے تو میرے بچے اتر تاب لانا تو دیکھ میں ڈبی دیکھے میں بڑی پریشان جی کرو. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی جزاک اللہ، مولا آپ کی پریشانیوں کو دور فرمائے. اور جیسے جیسے آپ کے سامنے خطبے بیان ہو رہے ہیں اس کے ساتھ آپ امام کی ذات سے توسل اختیار کریں اور دعا کرتے رہیں. کے لیے پروردگار کی بارگاہ میں ان کو وسیلہ بنا کے انشاءاللہ پروردگار آپ کی تمام جملہ پریشانیوں سے خلاصی آپ کو عنایت فرمائے گا. یہ قبلہ خطبے کے جملات. جی، جب مولا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام مملکت شجاعت و بصالت و حماس و جرأت و قدرت کے عظیم الشان رہبر اور امام وقت نے جا کر خطاب کیا دربار یزید یا طاغی اور دہشت گرد کے دربار میں، تو مجمع یہ سمجھ رہا تھا کہ یہ بیمار ہیں، یہ کیسے گفتگو کریں گے، یا یہ لاغر ہیں، یہ توقع خاردار ہے، سلاسل میں بندھے ہوئے ہیں اور یہ کشاں کشاں بھوکے ہیں، یہ کیسے کلام کریں گے. یزید سے کسی شخص نے پوچھا من ھذا الرجل، یہ ہے کون؟ تو ایک مرتبہ یزید، اب چونکہ اس کو معلوم تھا کہ یہاں کو علم ہو چکا جناب زینب کے خطبے سے بھی، تو اس کو کہتا انہ من اہل بیت او انہ من اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قد زق العلم ذقا. اب راوی کہتا ہے قال الراوی فما يزالون به حتى اذن له فصعد المنبر فحمد الله واثنى عليه ثم خطب خطبه وابكى منها العيون واوجل منها القلوب. امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو مجبوراً یزید لعین نے جب گفتگو کی اجازت دی، یعنی منبر پر جب مولا پہنچے ہیں تو گفتگو جب کیا ہے مولا نے،
تو راوی کہتا ہے کہ مجمع میں کافی افراد گریہ کرنے لگے، یہ سن کر کہ یہ زبدہ جمال کائنات ہے، یہ وارث شریعت کا خلاصہ ہے، یہ نور کائنات کے بیٹے ہیں، یہ زبدہ جرأت کائنات ہیں، یہ وارث کائنات کے عظیم الشان فرزند امام سجاد ہیں، یہ امام حسین کے بیٹے ہیں، یہ نواس رسول کے فرزند ہیں، یہ آل رسول ہیں۔ ایک مرتبہ مجمع ایکسائٹڈ ہو گیا، ارے پورے مجمع میں عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی۔ راوی کہتا ہے کہ جب امام سجاد گفتگو فرما رہے تھے تو اس وقت جو جلساء تھے، جو افراد تھے، اس میں کچھ چاہنے والے بھی تھے جن کو علم نہیں تھا، لیکن اکثریت ظاہر سی بات ہے ایسے افراد تھے جو یزید کی طرف سے بلائے گئے تھے۔ جب ان کو پتا چلا تو پورا کا پورا مجمع سناٹا، سکوت، عجیب سی کیفیت اور ہیبت بھی طاری تھی، امام کے خطاب کی ہیبت تھی۔ ایسا خطاب اہل شام کہتے ہیں کہ کبھی دمشق میں اس طرح کا کبھی کوئی خطاب ہوا نہیں ہے، اس جرات و بسالت و ہمت و طاقت و قدرت اور اس انداز میں کسی شخصیت نے ایک طاغی اور ایک دہشت گرد کے سامنے خطاب کیا ہو۔ امام کہتے ہیں ایھا الناس، اب مخاطب لوگوں کو کیا، یزید لعین کو مخاطب قرار نہیں دیتے ہیں، ذلیل یزید کو کیا ہے لیکن مخاطب لوگوں کو قرار دیا، ایھا الناس، اب لوگ صحیح، متوجہ ہو گئے ایھا الناس، امام کی طرف۔ جب لوگ پورا مجمع کراؤڈ متوجہ ہو گیا، امام کہتے ہیں اوتینا ست وفضلنا بسبع، ہمیں 6 چیزیں دی گئی، 7 چیزوں کے ذریعے سے ہم کو فضیلت عطا کی گئی بول ہے۔ فرمائیے، اوتینا العلم، ہمیں علم دیا گیا، والحلم والسماحة والفصاحة والشجاعة والمحبة فی قلوب المؤمنین، امام فرماتے ہیں پروردگار عالم نے ہمیں علم دیا، ہم اہل علم ہیں، ہمیں حلم دیا، سماحت دی، فصاحت دی، شجاعت دی اور محبت ہم کو عطا کیا، لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت باقی ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں وفضلنا بأن من النبی المختار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلی اللہ اور ہمیں علیہ فضیلت دی گئی ہے اس وسلم، لیے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ ہم میں سے ہیں۔ غور کریں تمام ناظرین و مشاہدین، ومن الصدیق، اور صدیق بھی ہم میں سے ہیں۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یزید اللعین کے رخسار پر امامت کا سنگین ترین تماچا لگ رہا تھا، وقت کا دہشت گرد اور مجرم ذلیل ہو رہا تھا۔ امام لفظ نہیں بلکہ یوں کہہ دوں کہ بارش کر رہے تھے، تلوار سے زیادہ تیز دھار لفظوں کی تھی، یزید جیسا مجرم قتل ہو رہا تھا۔ امام کہتے ہیں ومنا اسد اللہ، میرے پاس ہمارے میں سے اسد اللہ ہیں، وہ اسد رسول ہی، ومنا سبت هذه الامه الحسن والحسین، الحسن والحسین ہمارے میں سے علیہم الصلوۃ والسلام، ومنا مہدی عجل اللہ فرجہ الشریف هذه الامه۔ اس کے بعد یہ جملہ کہتے ہیں، اب جب جماہیر اور کراؤڈ اور مجمع ایک مرتبہ ملتفت ہو گیا، متوجہ ہو گیا امام کی طرف، کہتے ہیں سنو، من عرفنی فقد عرفنی، جس نے مجھے پہچان لیا فقط پہچان لیا، جس نے مجھے جان لیا تو ٹھیک ہے جان لیا، ومن لم یعرفنی، اور جس نے اب تک مجھے نہیں پہچانا، جس نے میری معرفت حاصل نہیں کی، جو مجھے نہیں جانتا، سنو مولا کہتے ہیں انبات بحسبی و نسبی، میں نے اسے خبر دے دیا، میں نے اسے بتا دیا اپنے حسب کے بارے میں بھی اور نسب کے بارے میں، یعنی یہ لفظ بتا رہے ہیں کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام نے یزید جیسے مجرم اور فاسق اور اوسخ و انجس جیسے طاغی کے چہرے پر پڑے ہوئے نقاب کو الٹ کر اسی کے دربار میں اس کو ذلیل کر دیا۔ انشاءاللہ آپ کال لے لیں اور اس کے بعد ہم سرکار کی گفتگو سے استفادہ کریں گے۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ جی آواز، جی آپ کی لائن تھرو نہیں ہو پائی ہے کال، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں۔ بہت خوبصورت طریقے سے جناب علامہ سید کلبی عباس صاحب جو ہے وہ خطبے کے کی شرح بھی فرما رہے ہیں، اس کا ترجمہ بھی پیش کر رہے ہیں، اس کا عربی متن بھی پیش کر رہے ہیں، اور اس کے ساتھ اس کی شرح بھی ہو رہی ہے اور وقت خطبہ بہت طویل ہے، وقت درکار ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ عظیم شخصیت بیٹھی ہوئی ہمارے سامنے، ہم ان سے استنارہ کریں گے۔ جی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ تو تیزی کے ساتھ آگے بڑھیں گے اور علامہ ثقاف حسین صدرالوی صاحب آپ کی خدمت میں ایک مرتبہ پھر آئیں گے کہ آپ نے اس وقت بیان کیا کہ جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ و امام سید سجاد علیہ السلام کے خطبے فقط چند نہیں ہیں بلکہ ایک بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ موجود ہے، خطبوں کا تاریخ نے بھی اس کا ذکر کیا، ان کو بھی آپ نے جو ہے وہ بیان کیا۔ ایک کالر کو ہم شامل کریں گے۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔ السلام علیکم سر جی۔ علیکم السلام و رحمۃ اللہ۔ کون صاحب کہاں سے؟ سر میں شکردو سے عرض کر رہا ہوں، سر محمد جی بسم اللہ میرے بھائی، شکردو سے بسم اللہ فرمائیے۔ سر آپ سے ایک درخواست کر رہا ہوں سر،
یہ ابشا قادری صاحب سے بڑی درخواست کرنا تھا کہ برائے مہربانی کرے کہ آپ بڑی مہربانی آواز صاف نہیں آئی، کیا فرمایا آپ نے؟ شہید رضا قادری صاحب سے ملاقات کروائیں گے. جی اپنے پروگرام میں ٹاپک کے حوالے سے فون کریں نا، آپ یہاں پر آپ کسی سے ملاقات کے لیے فون کر رہے ہیں. بہت شکریہ. جی قبلہ سندالوی صاحب، دونوں شخصیتوں کے جو مارکت العالیٰ خطبے ہیں اس کے اوپر آپ نے بیان فرمایا. اب ان خطبوں کا اثر اہل شام پہ کیا ہوا، جو اس کی بھی تو بڑی ضرورت ہے کہ یہ پتہ چلے. آغا جان، سجاد علیہ السلام کے بارے میں ہمارے فاضل محترم نے بہت انداز میں ذکر فرمایا. تو میں ایک چیز اور عرض کر دوں کہ ابھی عرض کرتا ہوں کہ ان خطبات کا اثر کیا ہوا. ایک چیز یہ عرض کر دوں کہ بی بی زینب سلام اللہ علیہا نے اپنے خطبے میں باقاعدہ یزید کا سارا کردار بیان فرمایا. یزید کے خلاف بد دعا کی فرمائی. بسم اللہ. اگر آپ اجازت دیں تو مختصر سی کال لے لوں. جی ضرور. بسم اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی میں لاہور سے آگے بات کر رہا ہوں. جی بسم اللہ. جی ایسا میں نے کسی عالم دین پہ مجلس پہ سنا کہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا نے بھی دربار یزید میں خطبہ دیا تھا. اگر ہے تو اس کے چند کلمات اگر مہربانی کرتے. بہت اچھا سوال، بہت اچھا سوال. جزاک اللہ. جی قبلہ سنگالی صاحب، ان کے سوال کو بھی شامل فرمائیے گا کہ وہ کہتے ہیں کہ اگر ہم نے سنا کسی ذاکر سے کہ جناب سکینہ سلام اللہ نے بھی خطبہ دیا تھا. جب یزید ملعون نے جسارت کرنا چاہی تو اس وقت بی بی سکینہ سلام اللہ علیہ نے اپنی پھوپھی سے شکوتاً یہ کہا تھا کہ پھوپھی اماں کیا ایسا دن آ گیا ہے کہ ایسے نجس لوگ ہماری طرف اس قسم کی نسبتیں دیں گے کہ نہ صدر صاحب آواز نہیں آ رہی آپ کی. صدر صاحب کی آواز نہیں آ پا رہی ہے ہمیں. جی آغا کتنی دوبارہ سے فرمائیے. اور جی آواز کٹ گئی تھی، آپ کی آواز کٹ گئی تھی، دوبارہ سے. جی ہاں، یہ بی بی سکینہ سلام اللہ علیہا کا یہ کہنا کہ اے بھائی سجاد کتنی دیر اور ہمیں رکنا ہے، اس لیے کہ بی بی کے پاؤں پر ورم آ گئے تھے اور 12 بیویاں ایک رسی میں باندھی گئی تھی. تو جب بی بی سکینہ کی بہنیں اور دیگر پھوپھیاں سر اٹھاتی تو بچی لٹک جاتی تھی، اس لیے بی بی نے اپنے ہاتھ بندھے ہوئے اپنے گلے پہ رکھ رکھے تھے. اس قسم کے جو جملے ہیں جیسے یزید ملعون نے جب یہ نسبت دی ہے کہ یہ بچی کون ہے تو بچی کا استعجاباً اپنی پھوپھی سے یہ کہنا کہ پھوپھی اماں کیا یہ دن آ گیا ہے کہ اہل بیت عصمت و طہارت کو یہ لوگ اپنی خدمت کے لیے منسوب کرنے کی باتیں کریں گے. اس قسم کے جو خطبات ہیں، مکالمات ہیں، وہ بی بی سکینہ کے دربار یزید میں موجود ہیں. جہاں تک ری ایکشن تھا، ان بیویوں نے، بی بی ام کلثوم کے بھی خطبات ہیں، بی بی نے بھی خطبات دیے ہیں، بی بی فضا کے بھی خطبات اور جمل ہیں باقاعدہ. ان خطبات کا اثر یہ ہوا کہ لوگوں میں جو ایک غلط یزید یہ کوشش کر رہا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کو باغی کے طور پر انٹروڈیوس کرائے. تو ان خطبات کا یہ اثر ہوا کہ وہاں پر جو سفیر روم ہے اس نے بھی بغاوت کا اعلان کیا، اور خود ان کے رشتہ داروں میں سے بعض لوگوں نے بھی بغاوت کا اعلان کیا، جیسے امیر کو اس کے کزن کا یہ کہہ کے پکارنا کہ یہ بتا بار میں تیرے حکم سے کھڑی ہیں تو پھر ان کو لانے کا اور قتل حسین کا سبب تو ہے، اور اگر کسی اور کے حکم سے یہ سیدانیاں
بے مقلا و چادر یہاں موجود ہیں تو پھر کوئی اور ہے۔ لوگوں کے سامنے امام حسین کی شخصیت، شہداء کربلا کی شخصیت، اہل بیت عصمت و طہارت کا مکمل تعارف آ گیا، اور لوگوں کو پتہ چل گیا بی بی زینب، بی بی ام کلثوم، سید سجاد علیہم السلام کے خطبات سے کہ یہ خاندان رسول پر قیامت ڈھائی گئی۔ تبھی تو لوگ پھر بغاوت پہ جب آمادہ ہو گئے تو اس کو مجبوراً سیدانیوں کو اور اہل بیت کو رہا کرنا پڑا۔ صحیح صحیح۔ تو ان خطبات میں بھی جس طرح سے ابھی قبلہ نے کہا کہ یہ تو چند شخصیات کے صرف خطبے نہیں بلکہ متعدد جو اور بھی شخصیات گنوائی آپ نے ان کے بھی خطبے ہیں اور بعض جگہ مکالمات ہیں۔ اس حوالے سے بھی تاریخ میں بہت کچھ ملتا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اس وقت جب براؤز کیا جا سکتا ہے، اور اس وقت آپ کو کہیں دور نہیں جانا ہے، کسی کے یہاں مہمان نہیں ہونا ہے، کسی کی لائبریری سے نسخہ نکال کے نہیں دیکھنے، بلکہ انٹرنیٹ کے اوپر تمام چیزیں اویلیبل ہیں، اور آسانی کے ساتھ ان تمام یزید کے جو جرائم ہیں ان کو آپ دیکھ سکتے ہیں اور پڑھ سکتے ہیں۔ قبلہ جناب علامہ سید کلمہ صاحب آپ کی طرف تیزی کے ساتھ آئیں گے۔ خطبے کا جو متن ہے تھوڑا سا وہ، اور ابھی ہمارے پاس دامن وقت تھوڑی گنجائش ہے، کچھ اور تبرکن وہ متن پیش فرما دیں قبلہ شرح کے ساتھ۔ حیاکم اللہ۔ مولا جب خطاب فرما رہے تھے تو اس وقت اپنی فضیلت کا اعلان کیا، اور جماہیر تمام افراد جو بیٹھے ہوئے تھے دربار کے داخلی حصے میں، جو اس کے سفرا، وزراء، رائٹر، رپورٹر، روات، کتاب، مؤلفین اور اس کے تمام اساکر کے افراد بھی تھے، حراس، تمام افراد جو موجودین تھے، اور کسی راوی نے آج تک یہ جملہ نہیں لکھا کہ امام جب خطاب کر رہے تھے تو یزید نے کسی بھی بیان پر یا کلام پر احتجاج کیا یا یہ تردید کی ہو کہ نعوذ باللہ آپ کا جو کلمہ ہے یا آپ کا جو بیان ہے وہ غیر مناسب ہے یا آپ صحیح نہیں فرما رہے ہیں۔ یزید ملعون سن تو رہا تھا اور اپنی ضلالت اور تباہی اور بربادی کا اعلان بھی کر رہا تھا۔ اس خطبے کے بعد عجیب سی کیفیت طاری ہو گئی، اور یہ بھی جملہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ یزید نے خطاب کو روکنے کے لیے 7 مرتبہ مؤذن کو اذان دینے کے لیے بلایا تھا۔ اسے اندازہ تھا کہ یہ اذان شخصیت کے بیٹے ہیں، یہ امام حسین کے فرزند ہیں، یہ مملکت جمال و کمال و حماس و بسالت و حلم کے عظیم الشان شہزادے ہیں، تو یہ اذان سن کر رک جائیں گے۔ تو 7 مرتبہ ہی واز ٹرائنگ ٹو اسٹاپ دی اسپیچ آف امام ضیاء اللہ الدین علیہ السلام، امام کے خطاب کو روکنے کے لیے 7 مرتبہ اذان دلوائی گئی۔ میں نے کسی پروگرام میں شاید کہا تھا ماسبق کہ آج بھی دربار یزید کے حصے میں جہاں اذان دی جاتی ہے وہاں پر 7 افراد ایک ساتھ تشکیلی اور تنسیقی طریقے سے وہاں پر باقاعدہ اذان دیتے ہیں، 7 افراد، ان سے میں خود بھی مل چکا ہوں اور میں نے عرض کیا تھا۔ اب میں خطاب ذرا سا 2-3 منٹ لوں گا، اس کے بعد قبلہ سے استفادہ کریں گے، استنارہ کریں گے انشاءاللہ۔ امام خطاب کرتے ہوئے عجیب، یعنی ایک ایک لفظ پر غور کیجئے گا کہ وہ شخصیت بول رہی ہے کہ جو واقعاً جس کی لسان پر، زبان پر، بیان پر، کلام پر مشیت الہی کا پیرا ہے۔ معصوم نہیں بولتا مگر وہی بولتا ہے جو مشیت الہی ہوتی ہے، یا یوں کہتا ہوں کہ یہ اسرار الہی کے مظہر ہوتے ہیں، یہ وہی بولتے ہیں جو اس کا ارادہ ہوتا ہے۔ جوانان غور کر لیں، ایھا الناس، اب پھر امام نے یزید کو پہلے ذلیل کر دیا، خطاب یہاں لوگوں سے، ایھا الناس انا ابن مکہ و منا، میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں۔ اب آپ غور کریں امام کہاں لے کر جا رہے ہیں لوگوں کو؟ مکہ اور منا کا بیٹا ہوں۔ چونکہ یہ افراد جو ہے نا حج کی بات کرتے ہیں، مکے کی بات کرتے ہیں، منا کی بات کرتے ہیں، تو کہتے ہیں میں مکہ اور منا کا بیٹا ہوں۔ اب اس کی بڑی تفسیر ہے، تشریح ہے، وقت کم ہے، بہت تیزی سے گزر رہا ہوں۔ انا ابن زمزم و صفا، میں زمزم و صفا کا فرزند ہوں۔ انا ابن من حمل الرکن باطراف الردا، میں اس شہزادے کا بیٹا ہوں، اللہ اس شخصیت کا بیٹا ہوں۔ انا ابن خیر من اعتذر و ارتدا، انا ابن خیر من انتعل و احتفا، انا ابن خیر من تعا و سعا، انا ابن خیر من حج و لبا،
انا ابن من حمل علی البراق فی الحوا، انا ابن من اسرع به من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى. یعنی امام جب خطاب کرنے لگے تو اپنا تعارف، میں فلاں کا بیٹا، میں زمزم کا بیٹا، میں صفا کا بیٹا، میں مروہ کا بیٹا. یعنی عظیم شخصیت نے جب یہ کلام کرنا شروع کر دیا تو اپنا تعارف، پھر اپنے بابا کا تعارف، اپنے جد کا تعارف، امام علی کا تعارف، ان کے کردار کا تعارف، ان کی کوالٹیز اور ان کی صفتوں کا تذکرہ دربار یزید میں. چونکہ اسی دربار میں پہلے بھی معاویہ نے لعن تان کیا تھا، 70 سال تک کوشش کی گئی تھی، اور یہاں پر کتنی دولتیں صرف کی گئی تھی علی کے خلاف، اور علی کا ہی فرزند، علی کا ہی بیٹا، علی کا ہی پوتا آج دربار یزید میں خطاب کر رہا ہے. اس کے بعد فرماتے ہیں کہ میں انا ابن من بلغ به جبرائیل الی سدرۃ المنتہی. اللہ اکبر، یہ عظیم جملہ امام نے ارشاد فرمایا. اس کے بعد کہتے ہیں کہ میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں، صرف یہیں تک نہیں، سدرۃ منتہا نہیں، میں اس شخصیت کا بیٹا ہوں جو من دنا فتدلہ، جو اس منزل تک قریب پہنچ گیا. یعنی اب یہاں معراج کا تذکرہ کر رہے ہیں، نبیوں کے سلطان و سردار کی گفتگو فرما رہے ہیں. فکان قاب قوسین او ادنی، اب لوگوں کو یاد دلا رہے ہیں کہ معراج یاد ہے، معراج پر کون گیا تھا؟ نبیوں کا سلطان و سردار، پیغمبروں کا پیغمبر گیا تھا. میں اسی کا فرزند ہوں، میں اسی کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. انا ابن من صلی بملائکۃ السماء. اللہ اکبر، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے پیچھے ملکوتیت یا ملائکہ نے نمازیں پڑھی ہیں، یعنی نماز کی جو قیادت کر رہا تھا، میں اس کا بیٹا ہوں. اللہ اکبر. اس کے بعد کہتے ہیں کہ انا ابن من اوحا الیہ الجلیل ما اوحا، میں اس کا بیٹا ہوں کہ جس کے اوپر وحی کے نزول کا تسلسل تھا. یعنی جس بیت میں، جس شخصیت کے اوپر، جس ذات پر وحی کا نزول ہو رہا تھا، میں اسی کا بیٹا ہوں. لوگوں، میں اسی کا بیٹا ہوں. بہت تیزی سے میں گزر رہا ہوں ورنہ واقعی یہ الفاظ بہت زیادہ. وانا ابن محمد المصطفیٰ، میں سرکار کا بیٹا ہوں، میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیٹا ہوں. انا ابن علی المرتضی، میں علی مرتضی کا بیٹا ہوں. اب عزیزم غور کر لیں کہ کس عظیم شخصیت کا یہ بیان ہے. انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں ہم اس پر ذرا تفصیل سے بات کریں گے، اور چونکہ کالر بھی ہیں اور قبلہ بھی تشریف فرما ہے، تو ایک لفظ کہہ کر اور پھر میں بات کو مکمل کروں گا کہ یاد رکھیں جوانان، جب بھی آپ کے پاس وقت ملے، خصوصی طور پر اس بطلۃ العرب، بطلۃ القریش اور بصالت سیدہ زینب کا مطالعہ ضرور فرمائیں، اور اس باصلہ کا، اس انبلا کے خطاب کا مطالعہ ضرور فرمائیں. آپ کے اندر جرأت پیدا ہوگی، حماس پیدا ہوگا. اور امام سجاد کے خطبے کا ضرور مطالعہ کیجیے آپ کہ اس شخصیت نے کیسے خطاب کیا، جسے لوگ لاغر سمجھ رہے تھے، جسے لوگ بیمار سمجھ رہے تھے، لیکن یزید کے دربار میں امام سجاد نے اپنے خطاب سے یزید لعین کو بیمار کر دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ایک کال ہمارے ساتھ. السلام علیکم. جی کال ڈراپ ہو گئی، تھوڑا سا ویٹ کر لیا کریں تو میں شامل کر لوں گا. قبلہ سندالوی صاحب، بہت خوبصورت طریقے سے آپ نے جو تاریخ کے اوپر گفتگو فرمائی کہ کتنے خطبے جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہ کے، کتنے خطبے جو ہے امام سید سجاد کے، اس کے علاوہ جناب فضہ کا بھی مکالمہ ہے، بی بی سکینہ کا بھی ہے، جناب بی بی ام کلثوم کا بھی ہے. تمام مختلف چیزوں کو آپ نے تاریخی اسناد کے ساتھ جو ہے پیش فرمایا. قبلہ دربار میں کتنی مرتبہ اہل بیت علیہ السلام کو پیش کیا گیا، تاریخ اس حوالے سے کیا کیا گیا؟ جی، جہاں تک تعلق ہے دربار میں پیش کرنے کا، علم ظاہر دربار میں ایک ہی مرتبہ پیش کیا گیا ہے، اور وہ جو بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بی بی نے جب یہ دعا کی، اللہم خذ لنا بحقنا، یا اللہ ظالموں سے ہمارا حق واپس دلا، وانتقم من ظالمنا، ظالموں سے انتقام لے، واحلل غضبک بمن سفک دماءنا، اور بار الہ جنہوں نے ہمارا خون بہایا ان سے بدلہ لے، وقتل حماتنا، ہمارے جوانوں کو جنہوں نے قتل کیا ان سے بدلے، فواللہ ما فرائت الا جلدک. پھر یزید سے کہا کہ یزید، تو نے یہ ظلم صرف اپنے اوپر ہی کیے ہیں، دوسروں پہ نہیں کیے، تو نے اپنی جلد ادھیڑی ہے. حززت الا لحمک، تو نے اپنا گوشت نوچا ہے. وَلَتَرَدَّنَّ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ بِمَا تَحَمَّلْتَ مِنْ سَفَكِ دِمَاءِ ذُرِّيَّتِهِ، فردائے قیامت تو رسول کے سامنے جب پیش ہوگا تو تیرے دامن پر ان کے پیاروں کا خون ہوگا. وَانْتَحَقْتَ مِنْ حُرْمَتِ، تو نے رسول کی توہین کی ہے. فِي عِطْرَتِهِ وَلَحْمَتِهِ حَيْثُ يَجْمَعُ حَمْلَهُمْ وَيَلُمُّ شَأْسَهُمْ
حقهم ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. یہ بھی بتا دیا کہ کربلا والے نہیں مرے، مر تو گیا ہے اور تیرا خاندان مر گیا، وہ تو ابد الآباد تک زندہ جاوید ہیں. وہ حسبک باللہ حاکما، میں اللہ کے سپرد کرتی ہوں اس محاکمے کو کہ وہی فیصلہ کرے. محمد خصیمہ، اور ہماری طرف سے دشمنی بھی حضور کریں گے. وہ بجبریل ظہیرہ، اور جو مدد کریں گے وہ جبریل کریں گے. سیعلم من سول لک ومکنک من رقاب المسلمین بئس للظالمین بدلا وایکم شر مکانا. یہ بھرے دربار میں یہ کہنا کہ تم سارے کے سارے جو قاتل ہو اور ارادہ قتل کرنے والے ہو میرے بھائی اور ہمارے پیاروں کا، تم شریر ہو. وَأَضَعْفُ جُنْدَ، تمہارے جتنے بھی جنود ہیں، تمہارے جتنے لشکر ہیں وہ بہت کمزور ہیں. لَإِنْ جَرَتْ عَلَى الدَّوَاهِ مُخَاطَبَتُكَ إِنِّي لَأَسْتَسْخِرُ قَدْرَكَ، میں تجھے سمجھتی ہوں. وَأَسْتَعْظِمُ تَقْرِيئَكَ وَأَسْتَكْثِرُ تَوْبِيخَكَ، میں تیرے عذاب کو کثرت سے دیکھ رہی ہوں اور تیری توبیخ کو کثرت سے دیکھ رہی ہوں. لیکن العیون عبرا والصدور حرا الا فالعجب کل العجب لقتل حزب اللہ النجبا. تو نے اللہ کی حزب اللہ کو، اللہ کی پارٹی کے نجیب لوگوں کو قتل کر دیا. بحزب شیطان، اپنے شیطانی سے. الطلقاء، جو ہمارے آزاد کردہ غلاموں کی اولادیں تھیں. فحاضر عینی تنتف دمائنا والافواہ تتحلب من لحومنا وتلك الجثث الطواہر الزواکی تنتابها الفواصل تعفرها امہات الفرائل. یہ خطبہ بیان کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ تقریباً سارا کچا چٹھا جو بنی امیہ کا تھا، ظالموں کا تھا، بیوی کے سامنے رکھ دیا. وہ تھکی ہوئی بیوی، دیکھ لیں غور فرمائیں، سوے مہینے. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. ان کی رگوں میں رسول کا خون تھا، بطول والی کا خون تھا. جزاک اللہ قبلہ، جزاک اللہ. بالکل ٹائم ختم پر ہے، کافی دیر سے ہولڈ پر ہے، تو ایک کالر کو بھی شامل کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. مختصر سی بات کیجیے قبلہ، بالکل ٹائم ختم ہو رہا ہے، فرمائیے. جی، وہی خطبہ جس میں مولانا مشیر کشا کا نام لیے بغیر خطبہ دیا جانا، چاہے جمعے کا خطبہ ہو اور چاہے عید کا خطبہ، اس میں وہی خطبہ پورا ہے. جی، آپ کا سوال واضح نہیں ہے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ وہ خطبہ جس میں مولانا مشکل کشاد کا نام لیے بغیر خطبہ دیا جاتا ہے، وہی خطبہ پورا ہے کہ نہیں؟ وہ خطبہ پورا ہوگا؟ جی، میرے خیال میں موضوع کے حساب سے سوال کریں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ اس وقت ہم خطبے کوفہ اور شام کی بات کر رہے ہیں. آپ نماز جمعہ یا اس کے مختلف عید کے خطبے کے اوپر بات کر رہے ہیں. بہرحال بہت شکریہ آپ کے شامل ہونے کا. جزاک اللہ قبلہ. اپنے دونوں مہمانان گرامی کی خدمت میں جو ہے وہ بہت انتہائی مشکور ہیں اور انتہائی ممنون ہیں کہ آپ نے ایک مرتبہ پھر اپنا قیمتی ٹائم ایلیبیٹ ٹی وی کو دیا. مزید کال شامل نہیں کر پائیں گے، پروگرام کا ٹائم جو ہے وہ بالکل تمام ہو گیا اور ہمارے ساتھ شامل ہوئے ہندوستان سے علامہ سید طلبہ عباس رضوی صاحب اور امریکہ سے آیت اللہ ڈاکٹر سخاوت حسین سنتالوی صاحب. اپنے دونوں مہمانوں کے انتہائی مشکور اور ممنون ہیں. آل رسول، کربلا، کوفہ اور شام، ان کی تمام منزلوں کا ذکر ہو رہا ہے. کہاں کہاں سے، کن کن مقامات سے اہل بیت علیہ السلام کو لے کے گزارا گیا، کہاں کہاں پر خطبے دیے گئے، کہاں کہاں پہ کیا کیا نشانیاں آج تک موجود ہیں. ان تمام چیزوں کو تاریخی حوالہ جات کے ساتھ اس پروگرام کے ذریعے سے آپ کی خدمت عالیہ میں پیش کیا جا رہا ہے. ابھی پروگرام کا ٹائم تمام ہو گیا، پھر آنے والے دنوں میں مزید جو ہے اور جو تاریخ ہے اس کو بھی مکمل کیا جائے گا. اجازت چاہتے ہیں ہماری